है बाइबल टीवी ग्लोबल से हर सुबह मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। खुदा का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही बेहद तारीफ हम और सुनने के लायक है। हम उन तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ये मैं समझता हूँ कि हर सुबह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि मैं खुदा का पाक कलाम जो है वो आपके साथ बांटता हूँ। और अभी देखें कि लाहौर से हमारे साथ ज़ीशान जान जो हैं वो अभी वहाँ पे दोपहर का यकीनन टाइम है, और मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ टाइमिंग, कनाडा अमेरिका में जो लोग हैं अभी रात का टाइम है, वहाँ पर भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और मैं उन्हें खुशामदीद करना चाहता हूँ। ज़ीशान के बारे में बताना चाहता हूँ कि ही इज़ अ पॉइनियर इन माय टेलीविजन मिनिस्ट्री। जब मैंने टीवी को शुरू किया, ही वाज अ पर्सन हु गिव मी द इंस्पिरेशन। उन्होंने बड़ी मेरी मदद की इस की फॉर्मेशन में, तो हम शुक्रगुजार हैं अपने इस दोस्त के लिए, बेटे के लिए, भाई के लिए। खुदा उन्होंने बड़ी बरकत दे, और उन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि आज भी मेरे सफर में मेरे साथ हैं और इस सारी प्रोडक्शन का हिस्सा हैं, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो अजीजों, अगर आप इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, यकीनन आप देखना चाहते हैं, सिली क्वेश्चन, तो आप अपने दोस्तों अजीजों को बताएं ताकि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। आज लंदन में धूप निकली हुई है, बड़ा अच्छा वेदर है, हल्की हल्की सी सर्दी भी है, लेकिन इट्स गुड टू गो आउट एंड लुक अराउंड। आप जाएं, सैर करें और लुत्फ अंदोज हो मौसम से। लेकिन इससे पहले खुदा का पाक कलाम हमारे साथ जरूर आप बांटिए और सुनिए और खुदा उनके कलाम को जो है ना अहमियत दीजिए। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं वॉइस की किताब से। मैं जब आज सुबह मेडिटेट कर रहा था और इस बुक को मैं देख रहा था, तो इतनी खूबसूरत बातें, मैं सोचता किस चीज को मैं आज सुबह जो है वो आपके साथ बांटूं, और बड़ा अच्छा विद जो है मेरे सामने आया, तो मैं उसको आपके साथ बांटना चाहता हूँ। चंद आयात हैं, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत ये आयात हैं। वाइस की किताब, उसका 5 बाब, उसकी 10 से लेकर 12 आयात तक मैं आपके साथ इन आयात को बांटूंगा। खुदा उनका पाक कलाम देखिए। जर दोस्त रुपया से आसूदा ना होगा, और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से सेर ना होगा। ये भी बुतलान है। जब माल की फरावानी होती है तो उसके खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं, और उसके मालिक को सिवाय इसके कि उसे अपनी आंखों से देखे और क्या फायदा है। मेहनती की नींद मीठी है, खा वो थोड़ा खाए खा बहुत, लेकिन दौलत की फरावानी दौलतमंद को सोने नहीं देती। खुदा उनके सुंदर पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही अपना मतलब जो है वो इज़हार कर देती हैं। जरदोस, अब देखें, बहुत सारे लोग जो हैं बाइबल मुकद्दस को जो दूसरे तरीके से मुताला नहीं करते और समझते नहीं, वो इन बातों को गलत तरीके से जो है वो पेश करते हैं। खुदा मसीह ने बड़ी खूबसूरत एक बात कही कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना जो है वो मुश्किल है। ऊंट जो है वो सुई के नाके में से गुजर सकता है, लेकिन दौलतमंद जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब इसमें जो लोग हैं वो ये इंप्रेशन देते हैं कि जी दौलत जो है बड़ी बुरी चीज है। नहीं, ये खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। प्रॉस्पेरिटी ये खुदा की तरफ से बहुत बड़ी बरकत है। सवाल ये पैदा होता है कि इस आयत का मतलब जो है वो क्या है, और उसका क्लियर जो मतलब जो है, उसका जो मानी जो है वो वॉइस की किताब में हम देख लेते हैं। जरदोस, रुपए पैसे से दोस्ती रखने वाला। रुपया पैसा या कोई भी चीज जिसको आप अपनी जिंदगी में अपने ऊपर मुसलत कर लेते हैं, इम्पोज कर लेते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे आपकी औलाद है, चाहे आप का रुपया पैसा है, मालो दौलत है, जब आप उसको अपने ऊपर मुसलत कर रहे हैं, नहीं जी इसके बगैर अब मेरा गुजारा नहीं होता, लाइफ कोड आपका लाइफ कोड बन जाता है। मेरा जो लाइफ कोड है, आई डोंट माइंड टू शेयर विद यू, वो सबसे पहले
تو میرا خدا ہے، میری خدمت ہے، میرا چرچ ہے، اور پھر اس کے بعد میرا خاندان. دس از مائی لائف کوڈ. اور لائف کوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پرائورٹی دیتے ہیں. تو زر دوست جو ہے وہ ہوتا ہے جو کہ دولت کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں جس کے بغیر میرا گزارنے، لکھا وہ اس سے آسودہ نہیں ہوگا. آسودگی کیا ہے؟ فلفلمنٹ، کہ جی بس میرا پیٹ بھر گیا ہے نا. تو جو دوست ہوتا ہے دولت کا، وہ کبھی بھی اس سے آسودہ نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا. آج کل ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر جب نگاہ کریں تو یہ ایک بہت بڑا گناہ میں سے کہتا ہوں کہ ہمیں نظر آتا ہے، زر کی دوستی. خدا یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت تمثیل جو ہے بیان کی کہ ایک شخص جو ہے اس کے ہاں بڑی فصل ہوئی. لوکا کی انجیل میں نے بہت خوبصورت جو یہ السٹریشن ہے. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا انصاف کا. خدا نے کہا کہ تو جیسے مجھے جب تیرا قاضی ٹھہرایا، تو خداوند نے وہاں پر ایک بات کہی کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو. اور پھر خداوند نے ایک جو خوبصورت جو مثال دی کہ ایک شخص جو ہے اس کے ہاں بڑی فصل ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں اب پرانی کوٹھیوں کو ڈھا کر نئی کوٹھیاں بناؤں گا اور اس میں اپنا مال جو ہے وہ جمع کر رکھوں گا، اور کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت کچھ ہے، کھا پی عیش کر. اور خداوند کا نادان اسی رات تیری جان جو تجھے طلب کر لی جائے گی، اور یہ جو تو نے سب کچھ اکٹھا کیا یہ کس کا ہوگا؟ اچے محل چبارے تیرے ہورنا نے من لینے نے، تینوں باہر وچ اجاڑنا چھوڑ کے لگا ہوں گے. تو خداوند نے درس کے قدیم بتایا کہ جو لالچ ہے، جو طمع ہے، اور آئی وانٹ مور، یہ جو آئی وانٹ مینٹیلٹی ہے نا، دس از ویری ڈینجرس. تو خداوند نے اس سے جو ہے منع کیا ہے کہ دولت سے دوستی جو ہے، اور جب ہم اس کو خدا کے مقابلے میں لے آتے ہیں اسی چیز کو بھی کہ نہیں جی اگر میں اب جو یہ ٹائم خداوند کو دے دوں گا تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میرا نقصان ہو جائے گا. تو عزیزو جب ہم ان چیزوں کو، روپے پیسے کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو ہم خداوند کے مقابلے میں لے آتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ بت پرستی گنی جاتی ہے. ابراہیم سے خداوند نے اسی لیے اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی دے، کیونکہ خداوند دیتا تھا کیا یہ میرے سے پیار کرتا ہے یا وہ برکت جو نعمت جو میں نے سے دیا اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہے میڈیا میں بھی ان کے بارے میں باتیں سننے کو مل رہی ہیں، دیکھنے کو مل رہی ہیں، لورز آف دا منی، روپے پیسے سے پیار کرنے والے، جنہوں نے اپنی عزت خاک میں ملا دی روپے پیسے کے لیے، اور اپنا سٹیٹس، اپنی پوزیشن جو ہے اس کو انہوں نے خراب کر لیا روپے پیسے کے لیے، اور آج وہ ذلت کا نشان ہے. لوگ جو ہیں ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کے بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنی عزت کھو دی، اپنا وقار اور اپنا سکون کھو دیا، دیکھا کہ جو غریب آدمی ہے وہ سکون سے سوتا ہے، اور جو دولت مند ہے اس کو نیند ہی نہیں آتی، اس کو فکر رہتی ہے میرا کیا ہوگا، میرے روپے پیسے کا کیا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ انسان مرنا کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ اس کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا اپنے رشتہ داروں، ناطے داروں، اپنے کاروبار، اپنے جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے وہ سوچ رہا تو میرا یہ کار اس کا کیا ہوگا، وہ میرا جو بینک بیلنس اس کا کیا ہوگا، وہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے شوہر کا کیا ہوگا. یہ سوچتے سوچتے انسان جو کہتا ہے نہ میں نہ ہی مروں تو اچھا ہے. لیکن یہ سب کچھ یہی رہ جانا ہے. عزیزو دولت سے دوستی جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے. اس کو اگر آپ نے اپنی زندگی میں اول درجہ دیا ہوا ہے تو آج خداوند سے یہ اقرار کریں، خداوند کے حضور اقرار کریں، وعدہ کریں، خداوند میں اپنی زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ اول درجہ دوں گا. خداوند آپ کو یہ سب چیزیں بھی دے دے گا. پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی، اس کی بادشاہی، تو سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. سلیمان نے خداوند سے روپیہ پیسہ نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، حکمت مانگی، اور خداوند نے اسے دولت بھی دی اور اسے حکمت بھی دی. عزیزو آپ خداوند سے کیا چاہتے ہیں؟ رہنم بونکی خداوند کے بڑے زبردست خادم، جرمن یہ ایونجلسٹ، تو اپنی ٹیسٹمنی میں یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ابھی ایونجلسٹ نہیں تھے تو وہ رات کو جا رہے تھے، تو انہوں نے پیدل چلتے چلتے خداوند سے باتیں کرتے جا رہے تھے. تو خداوند نے کہا کہ بتا میں تجھے کیا دوں، تجھے روپیہ پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے یا لوگ چاہیے؟ اس نے کہا نہیں خداوند مجھے لوگ دے دے.
اور آپ دیکھیں کہ اس کے ایونجلزم سے، اس کی بشارت کے کام سے کروڑوں لوگ جو ہیں انہوں نے خدا کا پاک کلام سنا افریقہ میں، اور لوگ جو ہیں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ آتے تھے، اس کا کلام جو ہے سنتے تھے۔ تو خدا نے صرف پیسہ بھی دیا، اسے برکت بھی دی۔ آپ اپنی زندگی میں کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں؟ آئیے خدا کے سر جھکیں اور دعا مانگیں۔ خداوند پاک، خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو تمام طرح کی نعمتوں برکتوں کا منبع ہے۔ خداوند ہر اچھی نعمت و برکت تیرے پاس ہے۔ پھر خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں تجھے اول درجہ دیں۔ پھر خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے صبح کے لیے، تیری ساری دی ہوئی نعمتوں اور برکتوں کے لیے۔ خداوند آج کے پروگرام کو اپنے ہاتھوں میں لے، جتنے لوگ بھی جوائن کر چکے ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور جب یہ خداوند ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بننے کو ہے، خداوند تو نے بھی برکت دینا۔ یہ گیت ایک اردو کا بڑا خوبصورت گیت ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے۔ خداوند کا فضل، خداوند کی مہربانی جو بیان سے باہر ہے، خداوند کا فضل، خداوند کی وہ حمایت ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے۔ یہ خداوند کا فضل ہے، یہ خداوند کی مہربانی ہے کہ ہم زندوں کی زمین پر ہیں۔ آئیے خداوند کے زندہ پاک کلام کو دیکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد خداوند کے پاک روح کی رہنمائی میں ہم اس کلام کو سیکھیں گے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جو کہ اس وقت اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ ہمارے ساتھ لطیف بٹی صاحب ہیں، بڑے ہی خداوند سے پیار کرنے والے اور خداوند کے عظیم خادم، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، میرے ہم خدمت ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ، ہم نے ویلکم کہتے ہیں۔ تو آئیے خداوند کا خوبصورت پاک کلام سنیے۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں نئے اہدنامہ میں۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب 3 آیت سے میں خداوند کے پاک کلام کو آپ کے لیے تلاوت کرنا شروع کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خداوند کے پاک کلام پر دھیان دیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے، you may kindly listen this very carefully. Try to meditate upon the word of God. If you have opened your Bible, آپ اس پر دھیان دیں، اور جب میں آیات کو پڑھتا ہوں تو خداوند کے پاک روح کو دعوت دیں کہ وہ آپ کی عقلوں کو روشن کرے اور آپ اس کلام کو سمجھ سکیں۔ آئیے خداوند کے خوبصورت پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ یوں مرقوم ہے یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اس کی 3 آیت سے۔ تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا، اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ پس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے، وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اسے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت مجھ سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو تجھ سے مانگتی اور تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں، اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے، جس نے ہم کو یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا،
بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے سے کہا، آئے خداوند، وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ یسوع نے سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے سے کہا، اس سے کہا، میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے سے کہا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں۔ یہ تو نے سچ کہا۔ عورت نے سے کہا، آئے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے سے کہا، آئے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب بھی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ اور نے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ خداوند کے زندہ، معتبر، لاقطع، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند پاک خدا، تیرے شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو زندہ کلام ہے۔ خداوند تو ہم سے باتیں کرتا ہے، تیرے شکر تیری موجودگی کے لیے۔ خداوند تو جو کہ کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے، تیری قدرت یکساں ہے، تیرا کلام یکساں ہے، تیرا اختیار یکساں ہے، تیرا شکر کرتے ہیں تیری یکسانیت کے لیے۔ میرے پیارے خداوند، تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں ایک مددگار بخشا ہے۔ بڑی برکت دینا، اپنے لوگوں کی رہنمائی کرنا اور کلام کے اس حصے کو ہماری زندگی میں چکا دینا۔ ابلیس اس کلام کو خداوند چبنے نہ پائے۔ یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل لائے، ہمارے ذہنوں کی مٹی کو زرخیز بنا۔ بڑی برکت دے، مجھ کمزور نہ چیز کے ساتھ ہو، اپنے پاکوں سے بھر دے، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ تھینک یو جیسس۔ سوری، کل ہم نے ایک سبجیکٹ شروع کیا، ایونجلزم، بشارت، خوشخبری سنانا۔ جب میں اس مضمون پر غور کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے، آپ اسے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسا مضمون لے کر آئیں جس کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہو۔ عزیزوں، میں آج صبح جب دعا کر رہا تھا، اس کلام پر غور کر رہا تھا، خدا نے بڑی خوبصورت ایک بات مجھ سے کی، اور وہ بات یہ ہے جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ اٹس اباؤٹ دا پرپز آف آور لائفز۔ خدا نے یہ بات سکھائی کہ آپ اس زندگی کو کیوں انجوائے کر رہے ہیں، ابھی تک آپ اس زمین پر کیوں ہیں۔ وائی یو آر آن دس ارتھ، what is your purpose in your life? Why are you so different from the other people on this earth? What is your responsibility? خداوند نے یہ بات آج آپ کے ساتھ اور مجھ سے کی۔ اگر ہم اس زمین پر ہیں
اگر سانس لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خداوند کا آپ کی اور میری زندگی اس کا کوئی مقصد ہے. اسپیشلی I'm talking about the Christians. The Christian, those who are Christ-like. When they're living on this earth, there's a purpose behind that. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے God is working through His church. We are the people of God. ہم خداوند کے لوگ ہیں اور خداوند اپنے لوگوں کے ذریعے اس دنیا میں کام کرنا چاہتا ہے. Unfortunately, we fail to understand our purpose on this earth. ہم بھی غیر قوموں کی طرح یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا اس دنیا میں جو مقصد ہے وہ یہی ہے، روپیہ پیسہ جمع کریں، گھر بنائیں، اچھی گاڑی لیں، کھائے پیئیں، عیش کریں اور مر جائیں. آخری جو حصہ ہے اس سے ہم سب گھبراتے ہیں. لیکن عزیزو، آج میں آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں آ گئے، اب حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہوئے. There is a purpose behind that. Each and every believer on this earth having an assignment. ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے جو خداوند نے ہمیں سونپی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو لوگوں تک لے کر جائیں. جس دن جس گھڑی آپ اس مقصد کو جان جائیں گے عزیزو، خداوند آپ کو بہت برکت دے گا. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. ایونجلزم کے بارے میں کل ہم نے دیکھا کہ ہے کیا. You don't need to carry the big books or the dictionaries or the lectionaries. بڑی بڑی تفاسیر آپ کو کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. And you don't need to convince someone. We are herald. We are not here to force someone. We are not here to convert anyone. It's our responsibility, it's our duty just to spread the good news. Tell the truth. یوحنا کا انجیلی بیان بتاتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. گڈ نیوز، خوشخبری یہ ہے کہ خداوند نے انسانی جسم اختیار کیا. The incarnation of our Savior, Lord Jesus Christ. He came to this world, He took the human form, He lived among His people, اپنے لوگوں کے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. The second part of the good news is He went on the cross, He gave His life, He shed His precious blood. اس سلیب پر گیا، اس نے اپنا قیمتی خون بہایا، اپنی جان دی. saved us, redeemed us. ہمیں بچا لیا، ہماری مخلص سے دی، ہماری قیمت ادا کی، ہمیں گناہوں کی دلدل میں سے نکالا. اور پھر تیسری بات، He is risen from the dead. وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور پھر یہ کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آنے والا ہے. He is coming soon. This is a good news. Do you think it's difficult to spread this good news? کیا آپ جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک مشکل کام ہے؟ Of course it is very difficult. Because people are not ready to receive this good news. ابلیس نے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہے. ڈیوڈ جرمایہ نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے about the rapture. کلیسیا جو اٹھائی جائے گی اس کے بارے میں انہوں نے بڑی ایک خوبصورت سٹوری کے ساتھ اس کتاب کو شروع کیا. It's very important to read that book along with the Bible for the sake to understand the rapture. کلیسیا کیسے نادیدی طور پر اٹھائی جائے گی. انہوں نے
آپ اسے زیوم کہہ لیں، سٹوری کہہ لیں، خدا کے پاک روح کے ذریعے انہوں نے اس بات کو تحریر کیا. کوئی الہام نہیں ہے، کوئی الہامی کتاب نہیں آپ اس کو کہہ سکتے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے، ویژولائز کیا ہے، میں اس کا چھوٹی سی سمری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹوڈ دیٹ کہ جی یہ تو بائبل میں نہیں لکھا. میں پہلے بتا رہا ہوں کہ دیز تھنگز آر ناٹ ان دا بائبل، بٹ دا فاؤنڈیشن از دا بائبل. اس کا جو لب لباب ہے وہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو روٹس ہیں، اس کی جو جڑ ہے، وہ بائبل مقدس ہے. بہت ساری ایسی باتیں جو کہ بائبل مقدس میں نہیں لکھی گئی، اگر وہ لکھی جاتی تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں کتابوں کے لیے جگہ ہی نہ ہوتی، لیکن وہ باتیں تحریر کی گئی جن کا ذکر ہمارے، جن کا تعلق ہماری نجات کے ساتھ ہے. فرام جینیسس ٹو ریولیشن، the message of the gospel is, the message of the Bible is salvation through our Savior, Lord Jesus Christ. نجات بازریہ یسوع المسیح. تو ڈاکٹر ڈیوڈ جرمایا تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آسمان پر یہ بات چیت ہوئی، ابلیس جو کہ ایک مقرب فرشتہ تھا، شیطان جو ہے، اس نے اپنے جو فرشتگان تھے اس کے ساتھ جو حواری تھے ان کی میٹنگ کال کی، اور اس نے کہا کہ دیکھو، لک، گاڈ ہیڈ کریٹڈ دس ورلڈ، دا نیو ورلڈ. اس نے وہاں پر انسان کو بنایا ہے، اس نے ایک نئی دنیا جو ہے وہ تخلیق کی ہے. تو فرشتگان ابلیس سے یہ کہنے لگے، جو کہ اس وقت لوسیفر تھا، اسے کہنے لگے کہ واٹس یور پرابلم، وائی یو آر سو اپسیٹ، واٹس رانگ ود دیٹ، ہی از گاڈ، ہی کین کریٹ اینی تھنگ، سو وائی یو آر سو وریڈ اینڈ وائی یو آر سو اپسیٹ. تو لوسیفر نے کہا فرشتوں سے کہ بات یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس انسان کی خدمت کریں. ہم فرشتے ہیں، ہم اس انسان کی خدمت کیوں کریں؟ اینی ہو کانفلکٹ ہوا، اس سے بغاوت کی، اور وہ اس کے ساتھ، لوسیفر کے ساتھ جو فرشتگان ہیں وہ گرائے گئے. اب اس کے جو حواری تھے انہوں نے کہا لو بھی اب کیا کریں، یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اس نے کہا کہ میں خدا کا تو کچھ نہیں کر سکتا، ہی از گاڈ، ہی از اے کریٹر. تو ایسا کرتے ہیں کہ جو اس نے انسان پیدا کیے ہیں، آدم اور حوا، ہم اس کی کریشن کو خراب کرتے ہیں. انہوں نے، باغی فرشتگان نے، اس پرانے سانپ نے، اس نے آدم اور حوا کو بہکایا، اور اس طریقے سے گناہ دنیا میں داخل ہو گیا. Since then there was a conflict، جنگ جاری تھی. خداوند نے اپنے انبیاء کو بھیجا، اور برہان خط کا مصنف اپنے پہلے باب میں لکھتا ہے کہ خدا نے حصہ بحصہ، طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کے اخیر زمانے میں اپنے اکلوتے بیٹے کی معرفت اس نے کلام کیا. So God sent his prophets، جنہوں نے انسان کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی، بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے. ابلیس نے ان کو بہکایا، جن میں ہم دیکھتے ہیں سلیمان جیسا عقل مند شخص، داؤد جس کے بارے میں خدا نے کہتا ہے کہ میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ پھر خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، اور اس کے ساتھ ابلیس کی جو جنگ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی آزمائش کی گئی. سلیب کے اوپر بھی اس کی جنگ ابلیس کے ساتھ جاری رہی. خداوند نے جو ہے وہ فتح پائی، قبر کے بندن ٹوٹ گئے، پتھر ہٹ گیا، ابلیس شکست خوردہ ہوا. اور اب ابلیس کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں انسان کو، اس کی کلیسیا کو، اس کے لوگوں کو خراب کروں گا. ان کے ذریعے وہ جنگ کو جیتنا چاہتا ہے.
عزیزو، اس جنگ میں ہم خداوند کے ساتھ ہیں، ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خداوند کا پاک کلام اس لیے ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس کلام کو بانٹیں اور ان کو ابلیس کی اس شکنجے میں سے نکالیں۔ Isn't very simple؟ یہ بہت ہی خاص اور اہم بات۔ You are the warrior. We are in a spiritual warfare. We're in a troublesome world where you and me, we need to play our role in this war. ہمیں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے اس جنگ میں۔ یہ تو بات ہوئی اس کی افادیت کی، اس کی اہمیت کی، کہ ہم نے خداوند یسوع المسیح کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے، اور اس میں لوگوں کو انکریج کرنے کی بات ہے، لوگوں کو یہ بتانے کی بات ہے۔ ابلیس جو ہے وہ گلٹی کانشیس پیدا کرتا ہے۔ You are sinner. There is no hope for you. But you and me, we need to encourage the people that there is a good news. Our Savior Jesus Christ, He went on the cross and He rescued us. اسے بچا لیا ہے، اب ہم اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں۔ اور یہ بات ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں کو بتائیں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس بارے مان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ اس بات کو جانیں جو یوحنا کہتا ہے کہ ہم تمہیں اس زندگی کی بابت گواہی دیتے ہیں، اس زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو ہم نے چھوا، جس کو دیکھا، جس کو سنا، اس زندگی کی تمہیں گواہی دیتے ہیں۔ وہ زندگی ظاہر ہوئی۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں کہ ہمارا خداوند یسوع المسیح زندہ خدا ہے اور وہ دوبارہ اس دنیا میں آنے والا ہے، وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم ان باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں، اور یہی وہ خوشخبری ہے جس کو ہمیں لوگوں تک لے کر جانا ہے۔ اور عزیزوں، کون لوگ، کن کے پاس جانا ہے؟ ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے جو بھی تلاوت کیا، یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 4 باب، دیر از اے گریٹسٹ رول ماڈل فار اس، جو ہمارے سب سے بڑا جو رول ماڈل ہے، جو آئیڈیل ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ He is the greatest evangelist on this earth، جس نے بشارت کا کام شروع کیا، جس نے کہا کہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، اس سے مجھے بھیجا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو آزاد کروں، خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں، شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کو لیے رہائی کا پیغام۔ یہ اس کا مقصد تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں۔ میں اس مختصر وقت میں چند ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، خداوند یسوع المسیح کا طریقہ کار، اس کا ٹارگٹ کون لوگ تھے؟ کچلے ہوئے، شکستہ دل، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، وہ لوگ جو کہ کچلے ہوئے ہیں اس معاشرے میں، جن کو آزادی کی ضرورت ہے۔ I'm talking about the spiritual liberation۔ میں روٹی کپڑا مکان کی بات نہیں کر رہا۔ I'm not talking about the social gospel۔ I'm not talking about the liberation theology۔ I'm not a communist۔ I'm not a socialist۔ I'm a servant of God۔ تو خداوند یسوع المسیح جب اس لیے آیا، اس نے کہا کہ پہلے خدا کی بات سے اس کی راست بازی تلاش کرو۔ اس نے روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ نہیں کیا، اس نے آسمانی بادشاہی کا وعدہ کیا۔ ہم اس بات کو، اس میں سب کچھ انکلوڈیڈ ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ وہ پیرشیبل نہیں ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ چیزیں جو قائم رہنے والی ہیں، وہ ان کی آپ کو دعوت دیتا ہے۔ عزیزو، خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں میں منادی کریں۔ ہمارا ٹارگٹ وہ جو کہ کچلے ہوئے ہیں، جن کو آزادی کی ضرورت ہے، ان تک ہم خداوند کا پاک کلام لے کر جائیں۔ There is no difference of gender, caste and creed۔ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا
حق بخشا۔ غلطیوں کا خط ہمیں اس بات میں سکھاتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام دیکھیے، میرے پاس وقت تھوڑا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ان آیات کو غلطوں کا ضرور دیکھیں، 4 باب کہ جتنوں نے اس میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اس میں نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت، نہ غلام، نہ آزاد۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان حوالہ جات کو ضرور نوٹ کر لیں، کیونکہ میرے پاس وقت ہے کہ میں ان حوالہ جات کو پڑھتا جاؤں، لیکن آپ ضرور اپنے بائبل مقدس کو دیکھیے۔ غلطوں کا خط بڑا خوبصورت ہے۔ خدا یسوع مسیح غیر قوموں کے لیے بھی آیا، یہودیوں کے لیے بھی آیا، اور یہ جو سامری عورت تھی، دھتکاری ہوئی، ڈری ہوئی دوپہر کے وقت جبکہ دھوپ تیز ہوتی ہے اس خطہ میں، تو وہ لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ پانی بھرنے کے لیے آئی، اور خداوند نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ میں زندگی کا پانی ہوں۔ آپ کا ٹارگٹ کون لوگ ہیں؟ اس میں یہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے۔ اور خداوند نے اس کے ساتھ خدا کی بخشش کے بارے میں بات کی۔ عزیزو، جب آپ منادی کے لیے جاتے ہیں، آپ کا ٹارگٹ فلپس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، پترس کی بھی بات میں بھی کروں گا۔ پترس جو ہے اس کی زندگی تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے۔ غلطیوں خط میں پالوس رسول اس کو تنبیہ کرتا ہے کیونکہ وہ ریاکاری کرتا تھا۔ جب یہودی آتے تھے وہ یہودی کے ساتھ مل جاتا تھا، اور جب یہودی چلے جاتے تھے تو وہ جو جنٹائل سے غیر قوم کے لوگ تھے ان کے ساتھ وہ رابطہ رکھتا تھا۔ تو ہمیں ایسا رویہ نہیں اپنانا ہے۔ تو پالوس کہتا ہے کہ میں نے سب کے سامنے اس کو ملامت کی، اس کو تنبیہ کی کہ تو ایسی ریاکاری کیوں کرتا ہے۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پترس جو ہے وہ خدا ان کی کس طریقے سے جو ہے وہ گواہی دیتا ہے، غیر قوموں کو بھی اس نے کرنیلیس کو جو ہے اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ تو خیر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں غیر قوموں کے حوالے سے کہ فلپس جو ہے اجھار تھا، خدا کا فرشتہ جو ہے اس نے اس کو اس کی رہنمائی کی، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حبشی خوجہ جو ہے وہ جو ہے یسایا نبی کا صحیفہ جو پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ ایمال اس کا 8 باب اس کی 26 آیت سے لے کر تو 40 آیت تک ضرور آپ اس واقعے کو دیکھیے۔ میں اس کی تھوڑی سی سمری اس کو پیرافریز کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو فلپس جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ جو تو یہ پڑھ رہا ہے حبشی خوجہ کو تجھے سمجھ آتی ہے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں۔ تو اس نے پھر اس کو جو ہے تعلیم دی، اس کو اس نوشتے کے بارے میں بتایا، اور 35 سال فلپس اپنی زبان کھول کر اسے اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی۔ کس کی خوشخبری دی جی؟ یسوع کی خوشخبری دی۔ اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے، خوجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پس فلپس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا میں ایمان لایا کیونکہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اسی گھڑی اس نے اتر کے رات سے اتر کر اس نے بپتسمہ لیا۔ There's no difference۔ کوئی غیر قوم ہے، کوئی خوجہ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، خداوند سب سے پیار کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے خداوند کو جو ہے وہ قبول کیا۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف غریب لوگوں کے پاس جانا ہے بلکہ بااختیار لوگوں کے ساتھ۔ خداوند کا بندہ پالوس رسول ان کے ساتھی جب حاکموں کے سامنے جاتے تھے تو ان کو منع کرتے تھے کہ بھی اس بات کی منادی نہ کرو، خداوند کا نام لے کے منادی نہ کرو۔ تو کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں خدا کا حکم ماننا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، اور وہ لوگوں کو، حاکموں کو بتاتے تھے خداوند کے بارے میں، ان کو ان کی خوشخبری خداوند کی جو ہے وہ دیتے تھے۔ کن حالات میں؟ ان all sort of the situation۔ پہلی بات تو ہم نے سیکھی کہ ہمارے لیے سب سے بڑا جو رول ماڈل ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے۔ اس کا جو پیٹرن ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، وہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ سب کے پاس جاتے تھے، سب کو دلیری کے ساتھ، with courage۔ اور پھر ہم رسولوں کو بھی دیکھتے ہیں کس دلیری کے ساتھ خدا ہم کا پاک کلام جو ہے پیش کرتے تھے۔ آپ کے پاس خوشخبری ہے، ڈونامس، ڈائنامائٹ جو لفظ ہے وہاں سے نکلا ہے، ایک دھماکے دار چیز ہے۔
اور جو حاکم تو کہتے یار انہوں نے دنیا کو الٹ کے رکھ دیا ہے، الٹ پلٹ کر دیا ہے، اس میں قوت اور طاقت ہے۔ اور عزیزو، خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ ستائے جانے میں، تمام طرح کے حالات میں خداوند کی خوشخبری سنانا۔ اعمال کی کتاب اس کے 16 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے جو خادم ہیں پالوس، وہ قید میں تھے اور بھونچال آیا اور قید خانہ کی جو نیو ہے وہ ہل گئیں اور خداوند نے انہیں رہائی بخشی۔ تو جو وہاں پر جو سپاہی تھے، جو دروغہ تھا، وہ جاگ گیا، ڈر گیا، اس نے کہا صاحبو کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا خداوند یوسف پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ There and then they shared the good news. انہوں نے اس دروغہ کے ساتھ اس خوشخبری کو بانٹا۔ If you are having the experience of persecution, if you are in trouble, there is no problem. In all sort of situation, in all sort of circumstances, you need to share the good news. حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوں گے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں اچھا جی حالات ٹھیک ہوں گے تو پیسہ پھر ہم یہ کام کریں گے، عزیزو خوشخبری کے لیے حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوں گے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اسی حالت میں، انہی حالات میں، اسی ماحول میں، اسی سچویشن میں، پرسیکیوشن میں، ستائے جانے میں، آپ نے خداوند کے کام کو سر انجام دینا ہے۔ میں ایک دفعہ بڑا جب نیا نیا خدمت میں آیا تھا تو گاؤں میں خدمت کرتا تھا، تو میرے استاد محترم جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، پادری ڈاکٹر اقبال نثار، انہوں نے مجھے پہلے سال میں جب میں ابھی سیکنڈری میں تھا، مجھے چند مہینے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے ایک گاؤں میں خدمت کے لیے بھیج دیا، علی پور چٹھا، جہاں پر میرا آرڈینیشن بھی ہوا، میری پہلی کلیسیا ہے۔ آئی لو دیٹ چرچ۔ اور میں نے وہاں پر جب خدمت کا آغاز کیا تو کچھ ایک تو میں اس وقت ینگ تھا اور وہاں پر لوگ جو ہے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں کوئی بزرگ پادری جو ہے وہ چاہیے، اور پھر اتنا لوگوں نے پیار کرنا شروع کیا کہ وہاں پر میں نے 4 سال عرصہ جو ہے وہ گزارا، وہیں پہ میرا آرڈینیشن بھی ہوا، اور وہ چرچ جو ہے میرے لیے بچوں کی طرح ہے۔ تو میں تھوڑا سا اپسیٹ تھا، میرے لیے بھی بڑا ایک عجیب تجربہ تھا گاؤں میں کام کرنا، لوگوں کے مزاج کو سمجھنا، اس بات کو جاننا۔ تو میں تھوڑا سا پریشان تھا، اور میں آ کے تو بھائی صاحب کو میں نے کہا کہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، وہاں پر لوگوں کا جو مزاج ہے وہ اس طریقے کا ہے، تو میں وہاں پر کام کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو میں اپنے خدمت بھائیوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی، ان کی جو خوبصورت جو سکھانے کے جو ایک انداز تھا اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بٹھایا، بیٹی کا بیٹے لے کر آؤ جی، کافی لے کر آؤ، بھائی صاحب کے لیے نوبل کے لیے کافی لے کر آؤ۔ بیٹھ کے تو بھائی صاحب نے ایک سٹوری میرے ساتھ شیئر کی، ایک کہانی میرے ساتھ بانٹی۔ انہوں نے کہا کہ ایک چودھری صاحب تھے، ذمہ دار آدمی تھا، تو اپنی گھوڑی کو لے کے جا رہا تھا، تو گھوڑی کو پیاس لگی، تو وہ وہاں پر گاؤں میں آپ کو پتا ہے کہ وہ جو کنویں ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ ڈبے لگے ہوتے ہیں، پنجابی جو کہتے ہیں ٹنڈا والے کنویں، تو وہ اس پہ ایک بیٹھا ہوتا ہے جو ہے، اور وہ بیل جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں اور پانی بیچ میں سے نکلتا ہے، ایک سرکل ہوتا ہے اس میں، اور جب وہ بیل چلتے ہیں تو ٹک 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 کی آواز آتی ہے۔ تو جب وہ جو چودھری صاحب تھے وہ پانی پلانے لگے گھوڑی کو، تو گھوڑی ڈر رہی تھی ٹک ٹک کی آواز سے، تو پنجابی کے اندر کھال، وہ جو سٹریم سا ہوتا ہے اس میں سے پانی پی رہا ہے، تو چودھری صاحب نے اس کو بلایا، اس شخص کو جو کہ وہاں بیٹھا ہوا تھا کھاڑی پہ، اس کو کہنے لگے کہ اوے بند کر ٹک ٹک، میری گھوڑی ڈر رہی ہے، اس آواز کو بند کر، میری گھوڑی جو ہے وہ پانی نہیں پی رہی۔ تو اس شریف آدمی نے، اس غریب آدمی نے چودھری صاحب کو کہا چودھری صاحب جو کچھ کرنا ہے اس ٹک ٹک میں کر لیں، اگر یہ ٹک ٹک بند ہوگی تو پانی بھی بند ہو جائے گا، اگر یہ آواز بند ہوگی، یہ جو ڈبے ہیں پانی کے یہ چلنے بند ہو گئے، یہ چرخی بند ہو گئی، آواز بند ہو گئی، تو پانی بھی نہیں آئے گا، آپ نے جو کچھ کرنا ہے اسی میں کر لیں۔ انہوں نے مجھے کہا بیٹا خدمت میں آپ کو مشکلات آئیں گی، پریشانی آئیں گی،
لوگ آپ کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، لیکن آپ نے جو کچھ کرنا ہے اسی ٹک ٹک میں کر لینا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مخالفت ختم ہو جائے، لوگ آپ کو تنگ نہ کریں، آپ سموتھلی کام کریں، کہنے لگے یہ ناممکن ہے۔ میرے ایک عزیز دوست، ان کے چرچ میں گیا، تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 10 سال پہلے کی بات ہے، ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیم آف دا چرچ اینڈ دا پرسن۔ تو میں نے ان سے کہا، بھائی صاحب آپ کے اس جگہ پر بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ ان کو کیوں نہیں لاتے چرچ میں؟ تو انہوں نے کہا، بھائی صاحب بات یہ ہے کہ چاہے لوگ زیادہ ہوں یا کم ہوں، تنخواہ تو مجھے مل ہی جانی ہے، لوگ آئیں گے تو پرابلم بھی آئے گی، تو بہتر ہے جو چند ایک میرے اپنی فیملی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کافی ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے نئے لوگوں کو لانے۔ میں نے کہا، بھائی صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ایسے تو چرچ ترقی نہیں کرے گا۔ عزیزو، دیر از نو کراؤن وداؤٹ کراس، بغیر سلیب کے آپ تاج حاصل نہیں کر سکتے۔ خداوند نے فرمایا کہ جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا۔ اگر آپ دکھ سہنا نہیں چاہتے تو پھر آپ توقع نہ کریں کہ آپ کو زندگی کا تاج ملے گا۔ اگر آپ دکھ سہیں گے، تکلیف اٹھائیں گے فار دی سیک آف دا گاسپل، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ ماں سوائے یوحنا کے سب شاگردوں نے شہادت کا رتبہ پایا، شہید ہوئے انجیل کی خاطر، کسی جھوٹ کے لیے نہیں، خوشخبری کے لیے۔ عزیزو، اگر آپ جان دینے تو وفادار رہیں گے، خداوند کے کلام کو لوگ تک لے کر جائیں گے۔ حالات کے بارے میں مت سوچیں کہ جی وہاں پر یہ قانون ہے، وہاں پہ بلیشفمی لا ہے، وہاں پہ گرمی بڑی ہے، وہاں پہ سردی بڑی ہے، وہاں پہ حالات ایسے ہیں، وہاں پہ ایسے ہیں۔ ایسے آپ منادی نہیں کر سکتے۔ In all sort of situation, in all sort of circumstances، آپ کو خداوند کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس کی انجیل کو لوگوں تک لے کے جانا ہے۔ اس میں غریب کی، امیر کی، عورت کی، مرد کی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہودی سامریوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ مکس ریس تھے، لیکن خداوند نے ان سے پیار کیا۔ عزیزو، اگر آپ خداوند کے ہم شکل بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پیار کرنا ہے، آپ کو غیر قوموں سے پیار کرنا ہے، آپ کو غریبوں کے ساتھ بھی پیار کرنا ہے، آپ کو بھوکوں کے ساتھ بھی پیار کرنا ہے۔ آپ نے جو ہے اس جگہ پر بھی جانا ہے جہاں پر کوئی نہ جائے۔ اس لیے ہر وقت اور ہر جگہ وفادار رہیں، وقت اور بے وقت مستعد رہیں، خداوند کے پاک کلام کو لوگوں تک لے کر جائیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت بخشے۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ پیر خداوند تو نے جو دھتکارے ہوئے تھے، کچلے ہوئے تھے، خداوند تو نے ان سے محبت کی۔ خداوند تو نے ہمیں دلدل میں سے نکالا، خداوند تو نے ہمیں گناہوں کی منڈی میں سے خرید لیا جب ہم ننگے تھے۔ خداوند تو نے ہمیں راست بازی کا خلت بخشا ہے، تیرا شکر ہو اس خوبصورت لباس کے۔ اور اب اے خداوند تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تیری محبت کو، تیرے پیار کو جو تو نے ہم سے کی، ہم دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ خداوند ہم بچ گئے ہیں، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم دوسروں کو بچائیں۔ خداوند التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں دانائی دے، عقل دے، فہم دے، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ آج صبح ہم میں خداوند ان تمام بشارتی تناظیم کو، ان تمام ایونجلسٹ کو تیرے ذریعے یاد کرتے ہیں جو تیرے کلام کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا ہی خوش نما ہے وہ قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں۔ اے خدا، وہ لوگ جو تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند وقت قریب ہے، خداوند تو تحمل کرتا ہے کیونکہ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند ہمیں اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، ان کی نجات کے لیے استعمال کر۔ تمام خادموں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تمام چرچز کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ تم سب کے ساتھ ہو، ہمارے گھرانوں کے ساتھ ہو، ہمارے دوستوں عزیزوں کے ساتھ ہو۔ اس ملک کی سلامتی چاہتے ہیں
خداون ہم دعا کرتے ہیں کہ تو تمام لوگوں کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت دے، بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہو، غمزدوں کے ساتھ ہو، ہر ایک کو خداوند تسلی اور تشفی، ہمت اور طاقت دے۔ ہماری اس التجا کو، فریاد کو سن اور قبول کر، یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، جیسے اپنے قصورواروں کو معاف کرتا ہے تو ہمارے قصور معاف کر، میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ ہمارے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، آنکھوں کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی ساتھ دینے کے لیے، اور خاص طور پر میں تمام بہنوں بھائیوں کا جن کا نام میں نہیں لے پایا، میں ان کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ سعودی عرب سے احمد سیدیر کے سلیمان امیل سعودیہ سے ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہم ایمینول کے لیے، بابر کے لیے اور پاسٹر